मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ख्वातीन हजरात, प्रोफेसर अजीजुर रहमान अगेन एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और गजा। ये मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल पहलू है, क्योंकि डायबिटीज जो है मैं समझता हूं कि कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकती अगर अपनी गजा का ख्याल ना रखें, क्योंकि डायबिटीज का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी गजा के साथ। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यूरिक एसिड है, मैदे की तकलीफें हैं, दमा है। उन सब में गजा की अहमियत है, उसको कंट्रोल करना काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि डायबिटीज में गजा के बगैर इलाज मुमकिन ही नहीं, तो मैं शायद गलत नहीं होगा। जैसे मर्जी आप दवाइयां खाएं, जितने मर्जी टीके लगाएं इंसुलिन के, जब तक गजा को नहीं कंट्रोल करते तब तक आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होती। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं मेडिकेशन के अलावा। वो एक तो एक्सरसाइज है जो हमने पुरानी वीडियो में कवर की थी, तो आज हम गजा को लेके चलेंगे। तो गजा में 3-4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी टोटल जो गजा है वो आजकल ज्यादा है। अक्सर हम लोग खाना ज्यादा खाते हैं जितनी हमारी बॉडी को जरूरतों से। कितना खाना चाहिए इसका तयन होता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। आजकल ज्यादातर जॉब जो है वो सिटिंग जॉब्स है, ऑफिस जॉब्स है, उसमें एक्सर्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब है जो आप मुनासिब ही खाना खाते हैं वो एक्चुअली आपकी जो बॉडी की जरूरत है उससे ज्यादा है। एक मजदूर को देखें, वो 2-2, 3-3 पराठे खाता है, फिर जाके काम शुरू करता है, लेकिन फिर भी उसकी एक एक पसली नजर आ रही होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में मुशक्कत बहुत है। आम लोगों की जिंदगी में एक आम हाउस वाइफ को इमेजिन कर लीजिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इमेजिन कर लीजिए, स्कूल टीचर को, बैंकर को इमेजिन कर लीजिए, शॉपकीपर को इमेजिन कर लीजिए। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जो भी हम खुराक खाते हैं तो वो ज्यादा है। तो पहला आंसर तो ये है कि टोटल खुराक कम करनी है। कितनी कम करनी है वो डिपेंड करता है कि आप कितने ओवरवेट हैं। मेरे ख्याल में अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपनी खुराक में से 25% कमी कर लीजिए। 25% का मतलब यह है कि आप 1/4 कम कर लीजिए। अच्छा, हमारी चूंकि स्टेपल फूड जो वो रोटी है, मैं समझता हूं कि अगर एक खाने में एक रोटी की जाए और वो भी बड़े साइज की ना हो तो मुनासिब खुराक होगी। तो 2 खाने जो लंच है और डिनर है आप रोटी खा सकते हैं एक, और अगर आपका नाश्ता है और वो भी रोटी से करते हो तो उसमें भी एक रोटी। अगर आप उसमें टोस्ट लेते हो तो मैक्सिमम 2 टोस्ट, मेरे ख्याल में एक काफी है वैसे, लेकिन 2 मैक्सिमम है, वो भी ब्राउन ब्रेड के या फाइबर वाले या होल व्हीट के। जो मैदे वाले हैं वो नहीं सही, चूंकि उसमें निशास्ता बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब आप रोटी कम करते हैं तो अक्सर मरीज, चूंकि रोटी काउंट होती है, अपने आप कंट्रोल कर लिया, 2 की बजाय 1.5 की बजाय 1 कर ली, लेकिन सालन की मिकदार बढ़ा लेते हैं। चूंकि तमा पूरी नहीं होती इसलिए हम सालन की मिकदार बढ़ा लेते हैं। याद रहे कि सालन में रोटी से भी ज्यादा ताकत है। चूंकि हमने वजन भी कम करना है इसलिए सालन को कंट्रोल करना भी जरूरी है। जब आप रोटी कम करेंगे तो उसके हिसाब से आप सालन भी कम करेंगे। तो एक तो ये है कि मेरे ख्याल में टोटल खुराक कम कर ली जाए, जिसका मैं समझता हूं कि दोपहर को भी 1 रोटी, रात को भी 1 रोटी, और सुबह 1 या मैक्सिमम 2 टोस्ट ब्राउन ब्रेड के। अगर आप, अच्छा, दूसरा आंसर है इस पे कार्बोहाइड्रेट का आंसर कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वैसे तो खाने में कोई भी चीज हो सिवाय पानी के और फाइबर के, हर चीज का बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है, जो कि हमारी ये बॉडी का जो फ्यूल है, जो बॉडी का जो जहां से हमें ताकत मिलती है वो ग्लूकोज है। तो हर चीज का ग्लूकोज बनता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स, या जिसको उर्दू में बोलते हैं निशास्तदार चीजें, ये वो चीजें हैं जिनका सिर्फ एक स्टेप में जाकर ग्लूकोज बन जाता है। और इनमें से इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर मरीज जिनको डायबिटीज होती है उनको ये तो बड़ी फौरी तौर पे समझ आ जाती है कि मीठी चीजें कम करें। तो मीठी चीजें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट ही होती हैं, मीठी चीजें कम करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जायके में मीठी नहीं, लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट उतना ही है जितना मीठी चीजों में होता है। जैसे
روٹی ہے, چاول ہے, آلو ہے, پاستا ہے, تمام بیکری پروڈکٹس ہیں, جوسز ہیں, فروٹس ہیں, ڈرنکس ہیں, یہ ساری چیزیں ان میں جو مین نیوٹرینٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. اور جب تک یہ آپ کم نہیں کرتے تو آپ کی شوگر نہیں کنٹرول ہو سکتی. تو جو لیسن ہے, میسج ہے, وہ یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ کو خاص طور پہ کم کرنا ہے. لیکن کاربوہائیڈریٹ صرف میٹھی چیزوں کو نہیں کہتے, وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, یا ان کو بولتے ہیں نشاست زدہ چیزیں. اگر آپ کوئی چیز کھاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا تو کہ یہ کیا ہے, نشاستہ دار ہے یا کوئی نشاستے کے علاوہ چیز ہے, تو آپ میرے سے اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو میسج اپنا ایڈریس ملے گا, آپ اپنے کومنٹس پہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کاربوہائیڈریٹس ہے یا نہیں کاربوہائیڈریٹس. آج کل ہمارا سورس ہے انفارمیشن کا انٹرنیٹ. آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں کاربوہائیڈریٹس, وہ ایک پوری لسٹ دے دے گا کہ کون کون سی چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں. لیکن یہ پلیز سوچئے سمجھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں لے سکتے. کاربوہائیڈریٹ کے بغیر کوئی غذا مکمل نہیں ہوتی. ہماری نارمل خوراک میں تقریباً 70-80-90% تک کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں ان کی خوراک میں کاربوہائیڈریٹس اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو کاربوہائیڈریٹس کو مکمل طور پہ ختم کرنا غذا میں سے نہ تو ممکن ہے نہ ضروری ہے. آپ یوں کریں 70% کو کم کر کے 50%, 50% لیں. تو جب کاربوہائیڈریٹس کم کرنے ہیں, ایک تو آپ کی ٹوٹل خوراک کم ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کو تما نہیں پوری ہوتی, آپ کی کیلریز نہیں پوری ہوتی, تو پھر کاربوہائیڈریٹ کی بجائے آپ کوئی اور چیز لے لیں. جیسے سیلڈز ہیں, سیلڈ بہت اچھی چیز ہے, اس کے اندر فائبر ہے اور کاربوہائیڈریٹس بہت نہ کم ہونے کے مطابق ہے, برابر ہے, اور وہ آپ کی انٹسٹائن کی موومنٹ کو اچھا بڑا ریگولیٹ کرتے ہیں, اور آنت میں سے گلوکوز کی جو ابزارپشن ہے, گلوکوز کی جو سپیڈ ہے بلڈ میں جانے کی, اس کو کم کرتے ہیں. تو آپ نشاست دار چیزیں کم کر کے آپ کو اپنا فائبر لینے چاہیے. اچھا, نشاست دار چیزیں بھی کئی طرح کی ہیں. ایک ہوتے ہیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ, ایک ہوتے ہیں پلین کاربوہائیڈریٹس. جو فروٹ میں ہے, اگر آپ ہول فروٹ کھاتے ہیں تو وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے, اس کی وجہ سے آپ کی شوگر اتنی جلدی نہیں بڑھتی. جو پلین کاربوہائیڈریٹ ہے, جیسے ابلے ہوئے چاول ہیں, ابلے ہوئے آلو ہیں, یا اپنا وائٹ بریڈ ہے, یا چینی ہے, یا ڈرنکس ہیں, یا میٹھے پھل ہیں, جوسز ہیں یا ڈرنکس ہیں, ان سب میں جو کاربوہائیڈریٹ وہ پلین کاربوہائیڈریٹ. تو پلین کاربوہائیڈریٹ کو اپنے بہت زیادہ کم کر لینا ہے. جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کو اتنا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھانے میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ڈائبٹیز کے مریض کے لیے ایبسولوٹ سینس میں منع ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں تو آپ ڈیزرٹ بھی لے سکتے ہیں, میٹھا بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد. ایسا نہیں کہ وہ آپ کے لیے 100% منع ہو گیا. آپ جب مین کورس ہے اس میں نان, روٹی, چاول کا پورشن کم کر کے بعد میں ڈیزرٹ لے سکتے ہیں, لیکن مقدار کم ہو. جیسے شادیوں میں, پارٹیوں میں اکثر ڈیزرٹ ہوتا ہے. میرے خیال میں گھروں میں میرا جو اندازہ ہے کہ ہر روز ڈیزرٹ, ہر روز میٹھا نہیں بنتا. کچھ لوگ شاید بناتے ہیں, لیکن جب ہم باہر سے کھانا کھاتے ہیں, خاص طور پہ شادیوں میں, پارٹی میں کھانا کھاتے ہیں, تو ڈیزرٹ ہوتا ہے, مختلف ورائٹی ہوتی ہے, تو دل کرتا ہے کھانے کا. تو وہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ مین کورس میں آپ کاربوہائیڈریٹ کم رکھیں, یعنی اپنی پلیٹ میں آپ ضرور نان کا پیس رکھیں, چاول رکھیں, لیکن کھائیں زیادہ آپ سیلڈ اور بوٹی, اور بعد میں آپ ڈیزرٹ لے سکتے ہیں. چونکہ جو ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ ہے وہ میٹھا ہے یا نہیں میٹھا, وہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ اس چیز کا تعین کرے گا کہ آپ کی شوگر کتنی بڑھتی ہے. ایک اور جو چیز میں بتانا چاہوں گا کہ ہم جو پھل ہیں, پھل کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. عام صحت کا اصول ہے کہ پھل ایک بہت اچھی چیز ہے, اور وہ اصول ڈائبٹیز کے مریضوں کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے. پھل ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہے. تو میں سمجھتا ہوں تو پھل کھانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے فوراً بعد کی بجائے 2 کھانوں کے بیچ میں پھل کھائیں. جیسے دوپہر کا کھانا آپ نے 2 بجے کھایا ہے, رات کا آپ نے 8 بجے کھانا ہے, تو 5-6 بجے آپ ایک پھل کھائیں. کتنا پھل کھائیں؟ ایک مٹھی بھر, وہ پھل جتنا کہ آپ کی ایک مٹھی میں آ جائے. مثلا ایک ناشپاتی ہے, ایک چھوٹا سیب ہے, ایک پیچ ہے, آڑو ہے, 2 خوبانیاں ہیں, 2 آلو بخارے ہیں. اس طرح کی چیزیں
جو چیزیں ذرا اوائڈ کرتے ہیں یا بہت کم مقدار میں لیتے ہیں وہ ہے جیسے آم ہے, انگور ہے, کھجور ہے, کیلے ہیں. یہ چیزیں صرف ٹیسٹ کرنے کی حد تک, آم کی ایک کتلی کھا لیں, کھجور 1 یا 2 کھا لیں, یا انگور 2-3 پیس کھا لیں, اور کیلا ہے تو آدھا کھا لیں. لیکن جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے وہ آپ ایک مٹھی بھر کھا سکتے ہیں. کئی دفعہ ملٹیپل جو مختلف طرح کے پھل کٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئس کریم والا بال ہوتا ہے, آئس کریم والا بال ایک ڈیزرٹ بال ہوتا ہے, اس میں ڈال کے وہ ایک کھا سکتے ہیں. اور اس میں وہ سوس جو ہوتا ہے, سرپ وہ نہ ڈالیں چونکہ اس میں کافی چینی ہوتی ہے. تو ایک آئس کریم والا بال جو ہے وہ 2 کھانوں کے بیچ میں آپ پھل کے طور پہ لے سکتے ہیں. پھل بہت مفید چیز ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر بھی ہے اور مائکرو نیوٹرینٹ بھی ہے. جو جوس ہے وہ اس میں شوگر بہت ہے, اور جوس میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مختلف موقعوں پہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے, آپ کہیں گئے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو آپ ان کے ساتھ لے جائیں تو میرا 1/4 گلاس آپ ٹیسٹ کے لیے لے لیں, تھوڑا سپ لے کے, لیکن اس کو گھٹا گھٹ کر کے پورے کا پورا گلاس نہ پئیں. جوس بھی اچھا, جوس میں ایک میرے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں جوس پیتا ہوں وداؤٹ شوگر. ایسا کوئی جوس نہیں ہے جو وداؤٹ شوگر ہو. اگر کمپنی جس نے بنایا ہے, ایکسٹریکٹ کیا ہے, اس نے اگر اس پہ شوگر یا گلوکوز نہیں بھی ڈالا تو قدرت نے ڈالا نا. جو پھل اپنی اوریجنل فارم ہے اس میں گلوکوز ہے, اس میں فرکٹوز ہے. تو اس لیے جب ہم جوس نکالتے ہیں تو ایک تو وہ بہت زیادہ مقدار ہو جاتی ہے گلوکوز کی, کاربوہائیڈریٹس کی, ایک اس میں مائکرو نیوٹرینٹ نہیں رہتے. سو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ ہول فروٹ کھائیں, جوس نہ پئیں. اچھا, کچھ میٹھی چیزیں ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایمپٹی کیلوریز. وہ ہمارے خیال سے وہ نری آپ کو کیلریز دیتی ہیں, شوگر بڑھاتی ہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے یہ جو ڈرنکس ہیں, میں نام نہیں لوں گا, جو یہ بیوریجز ہیں, کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں, یہ ٹیسٹ یقیناً اچھا ہے, ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے, لیکن یہ موسٹلی غیر ضروری ہوتے ہیں. ان کے اندر بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہے. ایک جو ڈرنک ہے 250 ml والا, اس میں تقریباً 8 چمچ کے برابر گلوکوز چینی ڈلتی ہے. اب امیجن کیجئے آپ نارملی کب 8 چمچ کھاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. چائے میں بھی ڈالیں گے تو 1 چمچ ڈالیں گے, تو ایک بوتل پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 8 چمچ چینی کی کنزوم کر لی ہے, جو کہ بہت زیادہ شوگر ہے. تو یہ جو ڈرنکس ہیں یہ اوائڈ کریں. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری غذا کا حصہ نہیں, جو کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ جس کے اندر, اس کی مقدار کم سے کم رکھیں. تو یہ تو تھا اصول نمبر 2. پہلا میں نے کیا تھا کہ ٹوٹل خوراک کم کرنی ہے. اب دوسرا میں نے بتایا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس کم کرنے, تاکہ کاربوہائیڈریٹ سے نہ صرف شوگر بڑھتی ہے بلکہ ایک چیز اور باڈی میں ہے, ٹرائی گلسرائڈ, وہ بھی بڑھتے ہیں. اور جو فیٹی لیور ہے, لیور میں فیٹ ہوتا ہے, وہ بھی کاربوہائیڈریٹ سے ہی ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے آ رہے ہیں کہ ساری چیزیں چکنائی سے ہوتی ہیں, لیکن یہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے ہوتی ہے. اچھا, تیسرا آنسر ہے جو چکنائی کتنی کھانی چاہیے. چکنائی کی جو قسمیں ہیں وہ ایک تو ہوتے ہیں آئلز, جس کے اندر کولیسٹرول کم ہوتا ہے, لیکن ٹرائی گلسرائڈ ایک چیز ہے, چربی کی قسم, وہ کافی ہوتی ہے. دوسرے ہیں جو گھی ہے, مکھن ہے, ڈالڈا گھی ہے, کریمز ہیں, ان کے اندر کولیسٹرول بھی ہے اور ٹرائی گلسرائڈ بھی ہے. ان کی مقدار آپ نے ذائقے کے مطابق یقیناً استعمال کرنی. یہ بالکل واضح ہے کہ ان کو مکمل طور پہ بند کرنا بالکل نہیں ریکوائرڈ, چونکہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کا اکثر کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینے میں جو چکنائی والی چیزیں بند کر دی جائیں. بالکل نہیں, بند کرنے کی بالکل ضرورت نہیں, مقدار کم رکھیں. دیسی گھی بھی بہت اچھی خوراک ہے, بس مقدار کم رکھیں. مکھن بھی بہت ذائقے دار چیز ہے, مقدار کم رکھیں. چیز اور پنیر اور مکھن, یہ سب چیزیں قدرت نے نعمتیں بنائی ہیں, ان کا ذائقہ انجوائے کریں, ان میں نیوٹریشن ہے, لیکن پلیز مقدار کم رکھیں, چونکہ یہ جو فیٹس ہیں اس کے اندر انرجی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اپنا وزن کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنا کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے فیٹ کا انٹیک کم رکھنا چاہیے. ہماری ٹوٹل خوراک میں سے کیلری وائز 15% سے کم ہونی چاہیے. ایک چیز ہے پروٹینز. پروٹین ہماری غذا کا ایک بہت امپورٹنٹ عنصر ہے. یہ کس چیز میں ہوتی ہے؟ یہ انڈے کی سفیدی پروٹین ہے, اور جو گوشت ہے, جو لین میٹ ہے, جیسے چکن ہے, فش ہے, سی فوڈ ہے, بیف ہے, مٹن ہے, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت ہے,
یہ سب پروٹین کی مثالیں ہیں. تو یہ بڑی اچھی خوراک ہے لیکن اس کے اندر چھپا ہوا فیٹ ہوتا خاصا. تو جب آپ گوشت کھائیں پروٹین کھائیں تو اس میں سے فیٹ کی مقدار کم رکھیں. یہ گوشت ہوتا ہے تو اس میں سے چربی کم سے کم اس میں زیادہ سے زیادہ نکالیں. تو وہ اس لیے آپ جو اس طرح سے پروٹین ہمارے مسل بلڈنگ کے لیے ہمارے باڈی میں بہت سارے انزائمز ہیں جس کے لیے پروٹین چاہیے. پروٹین کم از کم باڈی میں میرے خیال میں ہونی چاہیے کوئی 30% ہماری غذا جو ہے نا وہ پروٹین میں سے آنی چاہیے. تو یہ ہے ایک مناسب بیلنس ڈائٹ کریں تاکہ آپ کی شوگر بہتر کنٹرول ہو جائے. یہ میں شروع میں کہا تھا, اب میں یہ دوبارہ کہوں گا کہ خوراک کنٹرول کیے بغیر شاید شوگر کا کنٹرول امپاسبل ہے. خوراک کا کنٹرول بہت ضروری ہے. اس کے چند ایک عناصر, ٹوٹل خوراک کم کھانی ہے, کاربوہائیڈریٹس کم کھانے ہیں. کاربوہائیڈریٹس میں پلین کاربوہائیڈریٹس خاص طور پہ کم کرنے, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کھا سکتے ہیں, فیٹس آپ کھا سکتے ہیں جو انجوائے کر سکتے ہیں, مقدار کم رکھنی ہے. پروٹین تھوڑی بڑھائیں. فائبر بہت اچھی چیز ہے, سیلڈ کی صورت میں, فروٹ کی صورت میں کھائیں, اور فروٹ جو وہ 2 کھانوں کے بیچ میں کھائیں. جو ڈرنکس ہیں یہ کم سے کم ذائقے کے لیے لیں, اور جوس بھی کم سے کم لیں. ایسی کوئی چیز نہیں کھانے میں جو آپ ڈائبیٹک ہونے کے حوالے سے نہیں کھا سکتے. میں نے بتایا ڈیزرٹ بھی کھا سکتے ہیں لیکن مقدار پلیز کم رکھیے. اور اپنی جب بھی آپ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو اپنی شوگر ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس سے آپ کی شوگر کتنی بڑی ہے, تاکہ آئندہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی چیز آپ کھا سکتے ہیں کون سی نہیں کھا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائبٹیز کے ساتھ ایک بھرپور پروڈکٹیو اور انجوائبل لائف ممکن ہے. صرف آپ نے کوانٹٹی مقدار کنٹرول کرنی ہے. کوئی بھی دنیا کی چیز آپ کے لیے 100% منع نہیں. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو یہاں اپنے کمنٹس میں لکھیے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جوابات دے سکوں. اگر ضروری ہوا تو جواب کو الیبریٹ کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں. پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹین. شکریہ.